दिन जो है खाना बनाया जाए, दस्तरखान लगा और जो है अबू अम्मारा को बुलाया। क्यों? चाह रहा था कि खाने के जरिए, दस्तरखान के जरिए हम इन्हें खरीद ले। और जब ये आ गए दस्तरखान पे बैठ गए। अब आप देखें कि जाहिर सी बात है कि हाकिम है, तमाम अख्तियार उसके पास है, वो चाहे तो कत्ल कर दे, चाहे तो जिंदान में डाल दे, लेकिन जो है अब क्या कर रहे हैं, उसके सामने जो जवाब दे रहे हैं। देखिए, अपने में बोल लेना वो अलग मसला है, लेकिन दुश्मन हो और उसके दरमियान बोलना यह आसान नहीं है। इसीलिए जो है मौला कायनात ने फरमाया कि सबसे अहम जिहाद यही है कि दुश्मन के सामने हक बात बोले, दुश्मन के सामने बोले। ये नहीं मसलन कि मालूम ये हुआ कि दुश्मन से मुसाफिया कर रहा है, इधर मोबाइल से दूसरे से पढ़िए सलवार, ये जिहाद ये जिहाद नहीं है। फरमाया जिहाद अकबर यह है कि दुश्मन के सामने हक बोले। यह आसान नहीं है। इतने सिक्की का वाकया मालूम है ना? इतने सिक्के क्या, जब मतवक्किल ने ये कहा कि हमारे बच्चों को पढ़ा दो, इन्होंने कहा कि ठीक है, पहले इनकार किया लेकिन बाद में कहा ठीक है। और जब पढ़ा चुके कुछ दिन गुजर गया, जब गुजर गया तब उसने सवाल किया इतने सिक्की से, कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे निगाह में हसन और हुसैन बेहतर है या हमारे दोनों बेटे बेहतर? क्योंकि ऐसा सवाल किया। अब जो है जाहिर सी बात है मुतवक्किल जालिम है और उसके सामने जवाब देना यह आसान नहीं है। तो इब्न सकीत ने क्या कहा? कहा कि जब तुमने सवाल कर लिया है तो फिर जवाब सुन लो। फिर इब्न सकीत ने यह कहा कि देखो जनाबे कंबर जो मौला अली के गुलाम हैं और उनकी जो जूती है, हम जूती के बराबर भी न तुम्हें समझते हैं न तुम्हारे बच्चों को समझते हैं। पढ़िए सलवात मोहम्मद। तो मालूम ये हुआ है ना, यानी सामने ताकत है और ताकत के बाद इंसान अगर जो है इस तरीके से बोल रहा है तो फिर ये जो है जिहाद अकबर है। तो अब किस तरीके से, जाहिर सी बात है कि अगर जो है बसीरत नहीं है तो बहुत से अफराद जो है धोखा भी तो खा गए। सब जो नाम था जो जंग सिफीन में मौला अली के साथ, मौला अली ने कहा कि जाओ, जाने के बाद दुश्मनों को समझाओ, जाकर कहो। तो क्या कहा इन्होंने? कहा मौला ये दुश्मन है, अपनी जबान में ऐसे कहेंगे हम दुश्मन को मुंह नहीं लगाएंगे। देखिए वो ईमान अलग है, वो जज्बा अलग है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मौला आपका दुश्मन और हम जाए आपसे बात करें, अब हम आपको में क्या कहें? बहुत बड़ा मौलाई है, बहुत बड़ा मौलाई है, ऐसा कह दिया। लेकिन क्या हुआ? जब ये कहा तो मौलाई कायनात ने क्या कहा? कहा कि ऐसा तो नहीं होगा कि तुम हमारे बेटे हुसैन को कत्ल करोगे, ऐसा भी आएगा। लेकिन यही शख्स है क्या किया? करबला में पेशर साथ के साथ लश्कर में मौजूद था और इसने मन्नत मानी थी कि इमाम हुसैन कत्ल हो गए तो मस्जिद बनाएंगे, और कूफे में 5 मस्जिद बनवाई थी, उसमें से एक ये था। उस वक्त क्या कह रहा था? हम मौला ये आपके दुश्मन है और हम जो है इनसे मुंह लगे। यानी आप देखें अगर इंसान जो है इस तरीके से अगर सोच ले तो क्या करेगा? बहुत बड़ा मौलाई है, सही पढ़ रहे हैं ना, बहुत बड़ा मौलाई है, बहुत बड़ा जो है वो है, आशिक है, कितना कहेंगे। लेकिन अब आप देखिए क्या हुआ मौला के खिलाफ। अब आप देखिए दूसरे रुख पे आ जाए, जनाबे मालिक सर, ये क्या बस चंद लम्हे की बात थी, यहाँ तक कि काम तमाम हो जाता, काम जो है खत्म हो जाता, बस जो है चंद लम्हे का मसला था। लेकिन इधर जैसे ही मौला अली ने आवाज दी फौरन जो है वो चले आए। दूसरा होता तो सोचता है कि एक ही सिगरेट की बात है, पहले काम कर ले फिर जो है चलते हैं। बेहतरीन मौका था, आपको जो है कत्ल कर देना चाहिए तो 2-3 सेकंड 4 सेकंड सानिया की बात थी, मसला हल हो जाता। वो भी यही जवाब देंगे। ये तो कहा जाता कि ये इनके कातिल है, वो जो है जहन्नम में जाता, उसको तो जाना ही है जहन्नम में, जहन्नम में तो जाना ही है, वो जाता जहन्नम, इसका कातिल कहा जाता। लेकिन मौला अली का इताअत गुजार नहीं कहा जाता। पढ़िए सलवात मोहम्मद।
बात गुजार नहीं कहा जाता। तो अब आप देखें, अबू अम्मारा बुलाया, अब दस्तरखान सजा दिया, अब उसके बाद जो है थैली दिया, दिरहम और दिनार की थैली दिया। अब उसके बाद जो है सवाल किया, ये बताओ कि अली खैर पे है या हम है? देखिए खैर जो है ना वो विलायत अली इब्न अबी तालिब है, खैर है। इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि ये खैर है। अरे पढ़ते हैं ना नमाज मैयत में, इसीलिए ये है। लेकिन कोई मुसलमान मर जाए तो क्या है, वाजिब है ना, वाजिब किफाई है ना, अगर कोई कर लिया तो मसला अलग है ना। उसमें ये नहीं है कि मसलन इस मज़हब का कोई मुसलमान जो है मर जाए तो सबके लिए वाजिब है ना। अगर जो है विलायत नहीं है तो फिर ये है कि 4 तकबीर पढ़ाओ, पढ़ो सरवा है ना, 5वीं की जरूरत नहीं है, 5वीं की नहीं है। अब 5वीं जब पढ़ते क्या पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्ना अल मुमिन इल्ला खैर, यानी खैर आ गए ना मौजू पे। देखिए कितनी जल्दी आ गए। मरने का मसला ये है कि देर तक अब जो है यानी क्या है, खैर पे है। तो खैर पे क्या है मसला है ना, आपने देखा कि मालूम ये हुआ कि बहुत गुनहगार था, ये था, धोखेबाज था, फला को धोखा दिया, फला को ये किया है ना, बहुत जो है 420 था, 2 का 4 करता था, हमें मालूम है। और यहाँ जो है कह रहे हैं खैर है ना, खैर पे खैर वही है, यानी अली का दुश्मन नहीं है। यानी विलायत अली है। इसीलिए तो उसके बाद जो है ना, इनकान मोहसिन फजीद फी एहसान, इनकान मुसीअल फतजावज़ अन्हु वग़फ़िरहु। फिर जो है मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। यहाँ जो है खैर पे यही है कि विलायत अली रखता है, दुश्मन अली का नहीं है। अब फिर उसके बाद जो आप सोच रहे थे ना ज़हन में कि ये है, ऐसा है, वैसा है, फिर उसी के लिए तो मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। बढ़िया सलवात मोहम्मद उसी की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो मालूम ये हुआ कि ये जो है खैर है। अच्छा, बहुत से बात जो है मतलब ये कहते हैं ये कुछ जो है हर एक की सिपाही बन जाते, कुछ जो है अल्लाह के सिपाही बन जाते, अल्लाह के सिपाही है ना, कि मतलब ये कहते अरे किसी से और मांगने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से बस डायरेक्ट जो है अल्लाह से है ना। बात जो ऐसे भी सिपाही होते हैं कहते हैं जैसे अंबिया की तौहीन कर रहे हैं। देखिए बात जो ऐसे वो अलग है, अंबिया की तौहीन नहीं। अगर जो है अंबिया के जरिए है अली के फजाइल साबित हो रहे हैं तो तौहीन है। बढ़िया सलवात मोहम्मद वाले। ये जो है अंबिया का शरफ है कि अगर उनके जरिए जो है फजाइल है ना बयान हो रहे हैं। होता है कि नहीं, जनाब इब्राहिम का बताइए, और नमरूद के पास है ना, जनाब इब्राहिम गए, मशरिक से सूरज निकालते थे, मगरिब से तुम खुदा से ऐसे निकाल दो, सब है ना। फिर उसके बाद जो है वो कहा क्या चीज सवाल किया, बहस नहीं किया, जनाब इब्राहिम ने बहस वगैरह नहीं किया। यानी कुरान में सब है उसूल मौजूद है, यानी कुरान ने ये भी उसूल दिया कि जो बेवकूफ है उससे बहस करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद जो है वो बताया कि सूरज के सिलसिले से आता तो मुर्दे को जिंदा कर देता है ना, तफसील से उसमें नहीं जा रहे हैं, देर हो जाएगी, कि मुर्दे को जिंदा कर देता हमारा खुदा, तुम कर दो। बहरहाल किया ना उसने कि एक जो है बाहर था, उसे फौरन जो है बगैर जून ने कत्ल कर दिया, कहा देखो मार दिया। एक कैद में था, उसको जो है सजा मिलने वाली थी, कैद खाने के दरवाजा खोल दिया, कहा जाओ, कहा देखो हमने जिंदा कर दिया, उसको मार दिया है ना। उसमें कोई बहस और नहीं किया है ना। और फिर उसके बाद कुछ जनाब इब्राहिम आते हैं तो सवाल करते हैं कि परवरदिगार कैसे तू मुर्दे को जिंदा कर देता है। ये कोई न कल्बी ईमान है, लेकिन हमारे दिल को इत्मीनान हो जाए, इत्मीनान हो जाए तब परवरदिगार इशारा कर देता, सबका मसला हल हो जाता, कोई भी जिंदा हो जाता। लेकिन क्या कहा परवरदिगार ने, कहा जाओ 4 पंजे पे लो, सिबा करो, कीमा करो, और उसके बाद जो है पहाड़ पे रख दो। समझे आप, पहाड़ पे रख दो। अल्लाह कह देता, इशारा कर देता, परिंदे जिंदा हो जाते। अब क्या कहा परवरदिगार ने, इब्राहिम तुम खुद बुलाओ। और जनाब इब्राहिम जो है बुलाते हैं, जनाब इब्राहिम बुला रहे हैं। इससे क्या साबित हुआ, हमें तो नहीं मालूम, जितना ही मैं बाद में इस्लाह कर दीजिएगा। इससे क्या साबित हुआ, यानी जनाब इब्राहिम के जहन में आ जाएगी बात ना, है कि नहीं। अरे ये तो मुर्दा जिंदा खुद ही कर लेते, अल्लाह कितना बुलंद होगा। क्या साबित हुआ, जब तहकीक नजर से जाओगे तब, नहीं तो पाओगे कि अंबिया घटा दिए और इसको बुरा कर दिए। इससे क्या साबित हो रहा है, अल्लाह
کہ جب یہ جنابی جو ادھر کہہ رہے تھے کہ مردے کو زندہ کر لیتا ہمارا خدا، تو جناب ابراہیم جب خود کر رہے ہیں تو اللہ کی بلندی پہ ہوگا؟ پھر انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ تو جناب ابراہیم کر لے رہے ہیں، پروردگار کیا مرتبہ ہوگا، کیا مسئلہ جو ہے. کہا آواز دو، خود آواز دے پہاڑی پہ، اور پہاڑی پہ ہے. اب سنیے پھر رکھیں بات آگے بات. پہاڑی پہ کہا کہ آپ آواز دیجئے اللہ کے نبی، کہا تھا نا بلندی پہ رکھ دو، ادھر آواز دیا آگے پرندے زندہ ہو گئے. تو یہ بھی بتا دیا کہ جو نبی کے بلانے پہ ہے سمجھ لو زندگی ہے. نبی کے بلانے پہ آ جائے تو سمجھ لو زندہ ہے، اور نبی کے بلانے پہ اگر نہ آئے، اگر جو بلندی پہ جائے تو ظاہراً زندہ ہے لیکن وہ مردہ ہے. اب آپ دیکھیے اگر غور کریں تو سب ظاہر ثابت ہو رہے. بارہ لمبی ہو جائے بات. تو ابو عمارہ سب ہو گیا. تو کیا پوچھا؟ خیر سے آگے بڑھ گئی بات نا. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ علی خیر پہ ہے کہ ہم ہیں. تو اب آپ دیکھیں فوراً جو ہے انہوں نے سوال کیا، آپ وہ علی جس کے بھائی رسول اسلام بھائی رسول اسلام ہے، اور جناب حمزہ کے بھتیجے جعفر طیار بھائی ہیں، امام حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ان کے باپ ہیں، اور شہزادی زہرا کے شوہر ہیں. بیان کیا فضائل. پھر اس کے بعد سوال کیا کہ یہ بتاؤ ان میں سے کوئی ایک فضائل تمہارے پاس ہے؟ وہ یہ فضائل تمہارے پاس ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اس میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے. اب جناب ابو عمارہ نے جواب دیا، سنیے بہت دقیق بات ہے. ابو عمارہ نے جواب دیا، کہا کہ کیا چاہتے ہو، مومن بن کر آئے ہیں اور کافر بن کے جائے؟ اب آپ دیکھیں نا، معلوم یہ ہوا کہ کس طریقے سے لوگ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے لوگوں کے نگاہوں میں محبوب ہو جائیں، دولت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، انسان کسی کو محبوب نہیں بنا سکتا. رہے گا لیکن جیسے دسترخوان ختم ہوا یا جو ہے طاقت ختم ہوئی تو پھر انسان اس کا محبوب نہیں رہے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن کے دل میں بھی ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، ولایت علی ہے، لیکن وہ جو ہے کسی کے در پہ چھپتا نہیں ہے، کسی سے جو ہے گھبراتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی دولت ہے نا. آپ دیکھیں ظالموں نے بلایا، حجاج ہے یا دیگر بھی اتنے ظالم گزرے ہیں آپ دیکھیں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے یا جناب حجر بن نبی ہو یا مثلا جو ہے دیگر اصحاب جناب قنبر ہو، آپ دیکھیں کہ حجاج نے بلایا اور اسی طریقے سے کر رہے ہیں. جو ہے غالب جو ہے گھبرا رہا ہے، پریشان ہے کہ مثلا کیا وجہ ہے، اتنا برا شخص اور اسے قتل کر رہے ہیں، اتنا خون بہ رہا ہے، اور دوسرے نوجوان آتے ہیں قتل کرتے، معلوم ہوا کہ خون ہی نہیں نکلتا. تو انہوں نے کہا کہ باقی جو آتے تھے تمہارے خوف کی وجہ سے خون خشک ہو جاتا تھا، لیکن اس پہ جو ہے تمہارا خوف طاری نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ جو ہے ولایت علی اس کے دل میں ہے. تو جس کے دل میں ہے نا ولایت علی ہے، اسی لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد نے بتا دیا ہے نا کہ دیکھو یہ علی ہے نا، علامت العلم علی الباب، یعنی یہ باب ہے، یہ دروازہ ہے. اور جب بھی انسان آئے گا تو دروازے کے دروازے سے نہیں آیا، اور اگر کہ رات بھر جو ہے دیوار کے پیچھے اور کہے کہ ہم تو بہت چلا رہے مثلا جو دیوار کے پیچھے کھڑے تھے 2 گھنٹہ، تو 2 گھنٹہ نہیں 4 گھنٹہ کھڑے رہو، کوئی بات نہیں، دروازے پہ آؤ گے، اگر کچھ مانگنا ہے کھلائی جائے گی، کھلائی جائے گی. اب کوئی کہہ دے کہ ہم ادھر جو ہے دوسرے لفٹ کے پاس کھڑے تھے 1 گھنٹہ ہمیں ملے ہی نہیں، ادھر کھلائے گا، دروازے پہ آئے گا تبھی تو ملے گا. ایسے جو ادھر کھڑے رہیے آپ 2 گھنٹہ، اسی طریقے سے جب علی پہ آؤ گے تب جو ہے تمہیں ملے گا. اور جس
بسم اللہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک صلوات پڑھیے تو سنا دے دروازے کے سلسلے سے تفسیر میں ہے، بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، بسم اللہ کی تفسیر میں ہے، نور الثقلین کی تفسیر جو بسم اللہ کیا ہے اس میں بھی جو ہے لکھا ہوا ہے. اس لیے بول رہے کبھی کبھی جو ہے یہ ہوتا ہے تو باقی چیز جو ہے انسان بھول جاتا ہے. جیسے بریانی کہہ دیا باہر نکلے ہیں، آپ کی بات نہیں ہے، بات ایک ہو جائے چاہے کیا پڑھے کہیں کوئی بریانی یا بھاری پڑے، ہوتا ہے کہ نہیں. تو اس طریقے سے کوئی ایسا واقعہ نہیں. بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے، سنیے بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ کوئی بسم اللہ تفسیر کیا اسی میں واقعہ لکھا ہے. میں نے لکھا یہ دروازہ بہت بڑا تھا، گھبرا نہیں ہے، ایک دروازہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا دروازہ، اور ایک فقیر آیا بھیک مانگنے. اب جب فقیر آیا، بڑا دروازہ تھا، فقیر آیا تو جو بھیک دیا تو بس ایسا ہی دیا کہ جیسے ذلیل کرنا ہو، ذلیل کرنا ہو. اپنے ذہن میں سوچ لیجیے جو بھی ایک روپیہ 5 پیسہ 10 پیسہ ہے، جو بھی پچھلے زمانے میں سوچ لیجیے گا پکڑ لیں گے 5 پیسہ کام کرتا ہے تو بہرحال اس حساب سے دے دیا. جب بھیک اس کو دیا تو اب اس نے جو ہے دروازے کو دیکھا، اتنا بڑا دروازہ، گیٹ جو ہے اتنا بڑا. لوگ کہتے ہوئے نا بڑی شیشے میں شراب ہوتا ہے، چھوٹی شیشے میں اتنا بڑا دروازہ ہے. اور بھیک دیکھا، اتنا معمولی سا ذلیل کرنے کے لیے دیا ہے. پھر جو ہے اسے دیکھا جو مالک تھا، اسے دیکھا، پھر جو ہے بھیک کو دیکھا، پھر دروازے کو دیکھا. دیکھتا رہا. گھر والے نے پوچھا، جو مالک تھا اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. پھر جو ہے دروازہ گھر اسے دیکھا چلا گیا. اب گھر گیا، گھر جانے کے بعد جو ہے کڑوا کدال لے کر آیا، اور لے کر آیا تو اب دروازہ کھودنے لگا، دیوار ہے بڑا جو اس کا دروازہ گیٹ کا گرانے لگا. تو لوگوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ محلے والے دو چار جو ہے آگے کیا کر رہے چلانے. کہا نہیں بس بس تم لوگ چپ رہو، مسئلہ کچھ اور ہے اور جو ہے پس منظر کچھ اور ہے، ایسے کچھ اور ہے، چپ رہو. اب اتنے میں گھر والے نکل گئے. کہا یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کھود رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا ہم اس لیے کھود رہے ہیں کہ جیسے ہم دھوکہ کھائے کوئی دوسرا دھوکہ نہ کھائے. اتنا بڑا دروازہ، اتنا بڑا گیٹ، اور بھیک جو ہے تم نے معمولی دیا. اب سمجھے، آپ پہنچ جائیے جلدی سے. تحت الباب، رسول اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها، اور یہ صلوات محمد فرمایا ہے نا کہ میں جو ہے علی جو ہے اس کے باب ہے، دروازہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھے انسان کا گھر جو ہے اسی حساب سے گھر بنوانا چاہیے. ایسا میں بڑا دروازہ پڑھیے صلوات. جو دروازہ جو باب کہا گیا، دیکھیے ہر چیز جو ہے انسان دروازے سے اندازہ کر لیتا ہے. دروازے سے اندازہ ہو جاتا ہے گھر ایسا ہے، گھر اچھا ہوتا ہے تو باہر بھی دروازہ بھی گیٹ بھی بہت بہترین ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، گھر کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اگر دروازہ ٹوٹا پھوٹا ہو، ایک پلہ لگا ہو، ایک پلہ نہیں لگا ہو، صحیح سے نیچے سے ٹوٹا ہو، اس طریقے سے ہو، معلوم یہ بلی بھی جا رہی، تمام جانور جا رہے تھے، دروازہ ہی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا گھر کیسا ہے. دروازہ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے، اور دروازہ جو بہترین ہوتا ہے تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے گھر کیسا ہے. اب آپ سمجھو رسول اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها، جب دروازہ ایسا ہے تو پھر شہر کیسا ہوگا. صلوات محمد والے. تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کے دل میں ولایت اہل بیت ہے، معصومین علیہ السلام ہے، تو پھر وہ انسان
سعادت مند رہتا ہے وہ انسان جو ہے فاز رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے. وہ انسان جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. لیکن جو ہے انسان کو یہ چاہیے وہ شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. روایت وغیرہ میں سنتے ہی رہتے برابر کہ معلوم یہ ہوا کہ صبح کے ایمان کچھ اور ہوگا، شام کے کچھ اور ہوگا. تو دیکھ ہی لیجیے 2 منٹ تکلیف سنتے ہیں ایمان کچھ اور ہو جاتا ہے، جو ہے ایمان کچھ اور رہتا ہے اور 1 منٹ بدل جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ بہت خطرناک منافق ہے، 2-4 فضائل پڑھ دیا تو پھر مرید ہو جاتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں. 1 منٹ بدلتا غلط نہیں پڑھے. صلوات پڑھیے محمد والا. 1 منٹ میں جو ہے پہلو بدل لیتے. 1 منٹ میں جو معلوم ہوا کہ زندگی بھر جو ہے ہاتھ میں تھے، بڑا وقتی تھے، بڑا یہ ہے فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا، اگر ان کی لڑکی کی شادی میں نہ جائیے تو دیکھ لیجیے پورا جو ہے مسئلہ خراب ہوتا ہے. چاہتے نہیں کسی تبلیغ پڑھی، اس لیے سب ہم سے بہتر ہے. اور تبلیغ کا دیکھیں اسی لیے یہ ہے کہ تبلیغ کا جو اثر نہیں ہوتا ہے نا مجھے آپ، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ پھر جو ہے انسان عمل نہیں کرتا ہے. عمل نہیں کرتا ہے تو اثر نہیں ہوتا ہے. اور جو چلاتے ہیں نا کہ اثر نہیں، جو عمل نہیں ہے تو اثر نہیں ہوگا. اللہ خمینی نے لکھا ہے نا، جو جہاد کے سلسلے میں جو لکھا ہے، فرمایا ہے نا کہ اگر جو ہے بعمل عالم ہے، اگر خاموش رہے گا تو اس کی خاموشی تبلیغ ہے. اب بے عمل ہے تو اگر تبلیغ کرے گا تو فتنہ. تو بے عمل ہے تو تبلیغ کرے گا تو فتنہ ہوگا، اور اگر جو باعمل ہے تو خاموش رہے گا وہ بھی تبلیغ ہے. وہ جو ہے آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے شیطان ہے تو اس سے جو ہے ایک تو جنی شیطان ہے، ایک انسی شیطان ہے. انسان جو ہے اس سے محفوظ ہے. اب آپ دیکھیں اسی لیے روایات میں بھی ہے کہ بعض جو ہے جی تو سب اپنے ہیں اس لیے پوچھ پاچھ لیتے ہیں. اب باہر کہیں ہوتا ہے پوچھنے ضرور 50 منٹ پڑھ نہیں پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے تو کہیں گے پورا خراب کر دیے، 10 منٹ اتر گیا. اس کو سنے نہ سنے وہاں جو ہے 1 گھنٹہ یا 50 منٹ پڑھنا ہی پڑتا ہے. ہمت کر کے ہم گھبرا جاتے ہیں، جب سوتے ہوتے ہیں نا ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ اتنا جلدی جو ہے اتر جائے. لیکن برا نہیں ماننا ہے، اگر کوئی سو بھی رہا ہے اس میں ضرور رکھنا چاہیے. بیچارہ تھکا ہوگا، دن بھر کام کیا ہوگا، سو رہا ہوگا. پڑھیے صلوات محمد والے. تو دیکھیے روایات میں یہ بھی ہے، روایات میں یہ ہے کہ اللہ موجود ہے تو کچھ سانپ جو ہے ایسے ہوتے ہیں، جن ہوتا ہے کچھ سانپ. اور یہ سانپ نہیں جو ٹالتا گھومتا ہے ایسے نکل جائے. کچھ سانپ کے بارے میں روایت ہے کہ سانپ جو ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں. اچھا کچھ چھٹے امام میں فرمائے یہ بھی روایت ہے. کالی بلی ہو تو اس میں ڈرنے ہونے کی ضرورت ہے، ہر وہ نہیں ہے نا. بات جو ہے یہ ہے کہ اس میں جو ہے جن ہوتا ہے نا، جن اس طریقے سے. اچھا یہ بات صرف ہوا میں رہ جائے گی ہے نا، پھر آدمی جو ہے ذہن ادھر ادھر جب تھوڑا سا مضبوط کر دیتے ہیں اسی میں ٹائم دی بات کو مضبوط کر دیا جائے. جیسا کہ معلوم ہے آپ کو جناب آدم علیہ السلام جنت میں تھے. جنت سے جو جناب آدم نکلے کیا ہوا؟ یہ شیطان جو ہے در جنت کی جا کے مصلی بچھا لیا، مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگا. اب اس میں الگ الگ ہے، مور بھی اس میں تھا، یہ بھی سانپ بھی تھا. یہ کہ سانپ یہ آج کل جو چلتا ہے ایسا سانپ نہیں تھا، بڑا تھا، پاؤں بڑے تھے، بڑا سانپ تھا. تو کہا کہ ایک مور آ گیا. پہلے پوچھا کہ کیا کون ہو؟ کہا اللہ کے فرشتے. دیکھیے ایسے کیسے دھوکا ہوتا. کہا فرشتے عبادت کر رہے ہیں. کہا کہ ہمیں لے چلو تو پھر جو ہے ہم ایسی ترتیب بتا دیں گے تمام چیزیں کہ تم کبھی برے ہو گے نہیں، اسی طرح سے جوان رہو. اس نے کہا نہیں، سب مسئلہ ہے، جنت ہے، وغیرہ ہے، ہم نہیں لے جا سکتے. تو آخرکار سانپ آ گیا. سانپ آ گیا. کہا کون ہے؟ کہا فرشتے.
تو کہا کہ دیکھو ہمیں تم لے چلو تو کبھی جو ہے تم بوڑھے ہوئے نہیں ہوگے. اس نے کہا ٹھیک ہے, شیطان ہے نا, شیطان ہے, ہوا کے مانند بن جائیں گے. یہ صاحب نہیں تھا نا, بڑا تھا نا, بولے نا. اب کیا کہا کہ ہم تمہارے منہ میں بیٹھ جائیں گے. اور منہ میں بیٹھ گیا اور جنت میں لے کے چلا گیا. اور پھر اس کے بعد سب ذہن پہ آتے ہیں کہ پھر اس نے جو ہے جناب حوا کو, آدم کو کس طریقے سے ہے نا جنت سے نکالا. تو پہلے جو ہے معلوم یہ ہوا کہ جو آج کل سانپ ہے ایسا نہیں تھا. پہلے جو ہے بہت بڑا گائے کے مانند کر لیجئے, یا تھوڑا چھوٹا یا بڑا, اس طریقے سے تھا. لیکن جو ہے شیطان کو جنت میں لے کر گیا, جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا. اگر ہم تعجب کر رہے ہیں جی رہے کہ نہیں ہے, اب آؤ سن لیجیے, آؤ مضبوط کر دیں. خدا نے اپنے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, تو خطبہ دے رہے ہیں, یا معلوم یہ ہوا کہ ایک شور ہو گیا, ایک شور ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا کہ بہت بڑا اژدہا آ رہا ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے, آ جائیے قبلہ. قبلہ کا دھیان دینا ہوا, تو ایک سلوات اور پڑھ دیجیے. تو متوجہ ہیں نا آپ؟ کیا ہوا؟ خطبہ دے رہے, ادھر سانپ آیا, سب جو ہے مسلمان حرکت میں آ گئے, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں. مولا کائنات سے کہا, مولا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا اژدہا, بہت بڑا جو ہے اژدہا ہے. مولا نے کہا گھبراؤ نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی بہرحال جو مسجد میں سے رہ گئے, کچھ جو ہے باہر رہ گئے. مولا نے کہا کچھ کو تو اطمینان تھا, لیکن جو منافق سے ان کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا, گھبرا تو رہے تھے, گھبرا رہے تھے. اب کیا ہوا؟ اب جو ہے وہ آپ آیا قریب, آنے کے بعد سلام کیا. مولا علی کے کان میں کچھ کہا, چلا گیا. جب چلا گیا تب لوگوں نے پوچھا مولا علی سے کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ کون تھا, کیا کہا؟ تو مولا نے کہا یہ جنوں کا سردار تھا. ہمیں بات واضح ہے, کہا کہ جنوں کا سردار تھا اور اس کا ایک مسئلہ تھا, وہی جو ہے میراث والا مسئلہ تھا. جو ہوا بچے پیدا ہو گئے تھے, سارے ہی تھا. ایک یہ تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ڈبل لیں گے, اور وہ ہوا کہ دوسرا بھائی کہہ رہا تھا نہیں, یہ کہہ رہا حصہ دیں گے. تو مولا نے کہا تھا کہ شادی کا ہاتھ رکھنا, چاروں آنکھ کھل جائے, ایسی ہوا ہے, دو سو جائے, اب وہ تو بارہ. تو کیا کہا؟ کہا کہ یہ جو ہے قوم جن میں سے تھا, اس کے مسائل تھے اور یہ اس نے دریافت کیا ہم سے. تو دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ جو یہ جنی ہے, یہ انسی ہے, وہ انسان کو جو ہے اس سے چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے, اپنے آپ کو محفوظ رکھے, اور ولایت علی میں اپنے آپ کو اور یعنی معرفت میں اور اضافہ کرتا جائے, ولایت میں اور اضافہ کرتا جائے. تو مجلس کی مرشدہ اسی لیے ہے تاکہ انسان کی معرفت میں, یقین میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جائے. اسی لیے جو ہے فرش و عزا ہے. آپ دیکھیں یہ فرش عزا ہے, یہاں روایت میں بھی ہے پہلے بیت معصومین علیہ السلام کی آواز آتی ہے. حاضران محترم, آپ سوچیں کہ جو رسول اسلام اس دنیا سے چلے گئے, یہی مسلمان جو کلمہ پڑھتے تھے, آگ اور لکڑی لے کر دروازے سے جمع ہو گئے, دروازے میں آگ لگا دی. جناب حسین شہید ہو گئی, پیادہ شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی. اور خود جوان حسن مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہمارے یہ سب مسائل یہی ہے کہ ہمارے سامنے دروازے میں آگ لگائی گئی, ماں کی پسلی ٹوٹی, جناب محسن شہید ہو گئے. یہ کربلا جب مطالعہ قافلہ کربلا سے کوفہ کے شام
اور جو رہائی ملی جب یہ مٹا ہوا قافلہ جب کربلا میں آیا، شہزادی زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا، آواز دیتی ہے بھیا حسین، زینب آ گئی، بھیا مجھے لائی ہم کروائی ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا یہ میرے لال سید سجاد مجھے عباس کی قبر کو لے کر چلو۔ اب شہزادی جب قبر عباس کے پاس پہنچی، آواز دیتی ہے اے بھیا عباس، زینب لٹ کر آ گئی۔ آزادارو، اب جب یہ قافلہ مدینے کی طرف چلا، خطیب نے بشیر نے اعلان کر دیا کہ یہ مدینے والوں، جو 28 رجب کو قافلہ نکلا تھا وہ لٹ کر آ رہا ہے۔ کوئی بچہ قریب آیا، سوال کیا آئے خطیب، علی اکبر تو آ رہے ہوں گے، کوئی آگے بڑھا علی محمد تو آ رہے ہوں گے، قاسم تو آ رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ خطیب نے کہا کہ مردوں میں سید سجاد کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ ہاں آزادارو، شہزادی زینب نانا کے مزار پہ آئی، آواز دیتی ہے نانا زینب لٹ کر آ گئی، اے نانا میرا ماجایا مارا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے نانا اگر نامحرموں کا مجمع ارد گرد نہ ہوتا تو بازوؤں سے رضا ہٹا کر دکھاتی کہ بازوؤں پہ کیسے نیل کے نشان ہے۔ آزادارو، اب کیا ہوا، شہزادی زینب مدینے پہنچ کر گھر کے اندر قدم رکھتی ہے۔ اب جو شہزادی نے گھر کے اندر قدم رکھا، تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ آئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا اے کنیز خدا، اس وقت زینب موجود نہیں ہے۔ شہزادی زینب نے کہا اے عبداللہ، تم نے بھی زینب کو نہیں پہچانا؟ اے عبداللہ، میرا ماجایا مارا گیا۔ اے آزادارو، عبداللہ پوچھتے جاتے ہیں، شہزادی بیان کرتی جاتی ہے اے عبداللہ، اور نو محمد نے دادا کی شجاعت یاد دلا دی، نانا کی شجاعت یاد دلا دی۔ اے عبداللہ، عباس مارے گئے، اے قاسم کے لاش پامال ہوئے، اے عبداللہ میرا ماجایا مارا گیا۔ جب شہزادی بیان کر چکی، بس آخری فقرہ جب شہزادی بیان کر چکی، ایک مرتبہ عبداللہ نے ہر ایک کا نام لے کر شہزادی زینب کو پوچھا دیا۔ جب پوچھا دے چکے، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے عبداللہ، تم نے ایک برسا نہیں دیا۔ عبداللہ نے کہا نہیں شہزادی، ہم نے ہر ایک کا نام لے کر پوچھا دیا۔ شہزادی نے کہا نہیں نہیں عبداللہ، بازو میرا سنگا دے گئے، اس کا پرسا نہیں دیا۔ تازیانے لگا کیا پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار اس گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کا نزول فرما، تمام آفات و بلیات و پریشانیوں کو دور فرما۔ آپ کے امام زمانہ علیہ السلام کو عجیب فرما، شان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔